वैसे तो अब हर जगह, हर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह इज़राइल फ़लस्तीन की बात हो रही है। उसको अच्छी तरह से समझने के लिए बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं। चलो इसमें एक और वीडियो भी ऐड करते हैं, वीडियो देख लो, बाद में इसके बारे में भी बताता हूँ। दोस्तों 7 अक्टूबर सन 2023 की सुबह में अचानक से उस वक्त पूरा का पूरा इजराइल दहल गया कि जब हमास ग्रुप की तरफ से इजराइल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट के अंदर एक के बाद एक लगातार 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स छोड़े गए। ये रॉकेट्स इतनी तेजी के साथ आए थे और इतनी खतरनाक तरीके से छोड़े गए थे कि आयरन डोम नाम का वो डिफेंस सिस्टम कि जिसकी तारीफें इजराइल पूरी दुनिया में करता फिरता है और जिसकी पूरी दुनिया में मिसालें दी जाती हैं, वो सिस्टम भी पूरी तरीके से फेल हो गया। अगले कुछ मिनट्स के अंदर ही पूरे इजराइल के हालात बदल चुके थे। पूरे इजराइल में अफरा तफरी का माहौल था। तल अवीव जैसे बड़े शहरों में या तो बिल्डिंग्स में आग लगी हुई नजर आ रही थी या फिर आसमान पर धुआं नजर आ रहा था। हर तरफ से चीख और पुकार सुनाई दे रही थी, जबकि इजराइल की फौज, इजराइल की गवर्नमेंट, इवन इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मतलब कि मोसाद, ये सभी लोग न सिर्फ परेशान थे बल्कि कंफ्यूज थे कि आखिर अचानक से ये सब कुछ हुआ क्या है। बहुत देर के बाद जाकर तो इन लोगों को ये महसूस हुआ कि दरअसल ये कोई आम हमला नहीं है जिस तरह के हमले पहले भी गाजा की तरफ से हमास करता आया है, बल्कि ये तो एक बड़ा ऑपरेशन है। बल्कि आसान शब्दों में कहूँ तो ये एक जंग है कि जिसको पूरी प्लानिंग के साथ शुरू किया गया है। इसी अफरा तफरी के माहौल में और बहुत जल्दबाजी में आखिरकार अब इजराइल की गवर्नमेंट को भी ऑफिशियली वॉर का ऐलान करना पड़ा। उसने खुले तौर पर पूरी दुनिया के सामने कहा कि अब हम स्टेट ऑफ वॉर हैं। मगर इजराइल खुद भी जानता था कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त तक तो हमास के जो लड़ाके थे वो दरअसल इजराइल के अंदर आ चुके थे। इस बार ये कोई रॉकेट्स के जरिए से आम हमला नहीं किया गया था, बल्कि रॉकेट्स तो सिर्फ एक दिखावा थे, बल्कि पानी के जरिए से, लैंड के जरिए से, इवन आसमान के जरिए से भी हमास के लड़ाके बड़ी तेजी के साथ न सिर्फ इजराइल में उतर चुके थे, बल्कि जब तक इजराइल समझ पाता तब तक बहुत अंदर आकर अटैक करना भी शुरू कर चुके थे। जब इस जंग की खबरें पूरी दुनिया में वायरल होना शुरू हुई तो जितना ज्यादा शौक इससे इजराइल था, उससे कहीं ज्यादा बाकी दुनिया थी, क्योंकि जाहिर है इजराइल और बाकी दुनिया यही मानती थी कि इजराइल और हमास की लड़ाई तो एक हाथी चींटी की लड़ाई होती है। इजराइल भी लंबे वक्त से यही सोचा करता था कि हमास गाजा के अंदर से चाहे कितने भी रॉकेट छोड़ता रहे मगर कभी भी हमारे अंदर आने की जुर्रत नहीं करेगा। मगर ऐसा पहली बार हो रहा था कि हमास न सिर्फ इजराइल के अंदर आया, बल्कि उसने वो सब कुछ कर दिया कि जिसकी न तो इजराइल ने और न ही दुनिया के बाकी ताकतवर देशों ने कभी कल्पना की थी। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने शुरू किए गए इस ऑपरेशन को तूफानुल अक्सा का नाम दिया। इंग्लिश में कहूँ तो अल अक्सा स्टॉर्म, और अगर हिंदी या उर्दू में कहूँ तो आप ये समझिए मस्जिद अक्सा का तूफान। इतना ही नहीं, जंग शुरू करने के बाद हमास की तरफ से ये ऐलान भी किया गया कि हमने इजराइल के खिलाफ फाइनल ऑपरेशन शुरू किया है। इसीलिए इस पूरे इलाके में हमास के अलावा जितने भी छोटे बड़े दूसरे ग्रुप हैं जो इजराइल के खिलाफ हमेशा से लड़ते आए हैं और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए तैयार रहते हैं, वो हमारा साथ दें। जो जहां पर एक्टिव है वो वहीं से अपनी लड़ाई शुरू कर दे। हमास के इस ऐलान के बाद ऐसी बहुत सारी खबरें आईं जिससे पता चला कि एक एक करके बेशुमार गुटों ने हमास के इस ऑपरेशन को ज्वाइन किया। मगर इजराइल को और भी ज्यादा जोर का झटका उस वक्त लगा कि जब 8 अक्टूबर की सुबह में लेबनान में मौजूद जो हिजबुल्लाह नाम का पूरा संगठन है और जो काफी बड़ा संगठन है, उसने हमास की सपोर्ट में इजराइल के ऊपर कुछ मिसाइलें दागना शुरू कर दी। आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि ये जो हिजबुल्लाह है ये इस पूरे इलाके का इजराइल के खिलाफ सबसे बड़ा संगठन है और ये सबसे ताकतवर भी है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये वही ग्रुप है कि जो ईरान के अंडर में रहता है, ईरान के सपोर्ट से चलता है, बल्कि ईरान के द्वारा ही खड़ा किया गया है। वैसे तो हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के खिलाफ इस जंग में जो इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, मगर हिजबुल्लाह भी अगर हमास की तरह ही इस जंग में बड़ी तेजी के साथ इन्वॉल्व होता है तो यकीनी तौर पर इजराइल की मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। फिलहाल इजराइल और हमास की ये जंग अब काफी आगे बढ़ चुकी है और जिस वक्त मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर उस वक्त तक के भी आंकड़े की बात करूँ तो मरने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो इजराइल की तरफ से 700 का भी नंबर पार कर चुका है, जबकि ये नंबर फिलिस्तीन की साइड से 350 के ऊपर बताया जा रहा है। हजारों की तादाद में लोग घायल भी हो चुके हैं। एक दिलचस्प बात ये भी है कि इस जंग में अब चाहे आगे जो कुछ भी हो, मगर जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ऑलरेडी इजराइल ये जंग हार चुका है।
یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ آگے جنگ میں چاہے اسرائیل کچھ بھی کر ڈالے، چاہے پورے غزہ کو ختم کر دے، نقشے سے مٹا دے، حماس کو پوری طریقے سے توڑ دے، مگر اس کے باوجود بھی ہمیشہ اسرائیل کو یہ جنگ ہارا ہوا مانا جائے گا۔ ایسا وہ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حماس پلان کے مطابق اسرائیل کے بے شمار لوگوں کو آلریڈی قیدی بنا چکا ہے، اور قیدی بنائے گئے ان لوگوں میں اسرائیل کے صرف عام لوگ نہیں ہیں بلکہ اسرائیل کے بے شمار فوجی بڑے بڑے آفیسرز تک شامل ہیں۔ ان سارے قیدیوں کی مدد سے حماس نہ صرف اسرائیل کو ٹیبل پر لے کر آئے گا بلکہ اس کو جھکنے پر بھی مجبور کرے گا، اور ان سارے قیدیوں کو واپس کرنے کے بدلے میں وہ اسرائیل کی قید میں موجود اپنے پرانے بے شمار لڑاکوں کو یا پھر فلسطین کے عام لوگوں کو آزاد کرائے گا۔ ایون ان قیدیوں کی مدد سے اب وہ اسرائیل سے اپنی بے شمار مانگیں بھی منوا سکتا ہے۔ اسرائیل کے آلریڈی اس جنگ کو ہار جانے کے پیچھے جو دوسری وجہ بتائی جا رہی ہے وہ ہے دراصل اسرائیل کی جو ایک امیج ہے، مطلب جو ایک پوری چھوی ہے، اس کا برباد ہونا۔ ہم سبھی لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں اسرائیل کو حد سے زیادہ طاقتور دکھایا جاتا ہے، خاص طور سے اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی ہے مطلب کہ موساد، اس کی تو پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ موساد کے مطابق تو ان کے دیش کے اندر ان کی اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا ہے۔ ایون موساد تو ہمیشہ یہ دعویٰ کرتی آئی ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ موساد کی بہادری اور ہوشیاری کے بارے میں نہ صرف دنیا بھر کے اندر بے شمار فلمیں اور سیریلز بنائے گئے ہیں بلکہ اس کو تو ہمیشہ میڈیا میں اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ ہر کسی سے بچا جا سکتا ہے مگر موساد سے بچنا تو ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا بھر کے الگ الگ علاقوں میں ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو بھلے ہی اپنے دیش کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں نہ جانتے ہوں مگر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں ضرور جانتے ہیں اور اس کی تعریفوں کے پل بھی باندھتے ہیں۔ مگر اب 7 اکتوبر کے بعد سے ہر کوئی یہی سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہو گیا، موساد کہاں تھا؟ موساد سے اتنی بڑی چوک کیسے ہو گئی؟ آخر وہ موساد کی جو پوری دنیا پر نظر رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے اس کی نظروں کے سامنے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ایک چھوٹے سے حماس نام کے گروپ نے نہ صرف اتنی بڑی پلاننگ کی بلکہ اس کو سکسیسفلی انجام بھی دے دیا اور موساد کچھ نہ کر سکا، بلکہ اس کو تو پل بھر کی بھی خبر نہ تھی۔ موساد کے علاوہ اسرائیل کی فوج بھی پوری طریقے سے بے بس نظر آئی۔ اسرائیل کی فوج کی طاقت کی بھی پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ ان کی فوج تو ایڈوانس ٹیکنالوجی سے پوری طریقے سے لیس ہے۔ ان کے پاس جو جو چیزیں موجود ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں ہیں۔ ان کی فوج تو ہمیشہ گھر میں گھس کر مارتی ہے، مگر اس بار حماس کی طرف سے جب اٹیک ہوا تو اسرائیل کی یہ فوج جب تک حرکت میں آتی تب تک تو حماس کے جو لڑاکے تھے وہ آلریڈی اسرائیل کے کافی اندر موجود تھے۔ اتنا ہی نہیں، شروعات میں تو کچھ اس طرح کی ویڈیوز بھی آئیں جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ اسرائیل کے فوجی بڑی آسانی کے ساتھ سرنڈر کر رہے ہیں۔ تو کل ملا کر آسان شبدوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس جنگ نے اسرائیل کی جو امیج تھی، اسرائیل کی جو چھوی تھی دنیا بھر کے لوگوں کے دماغ میں، اس کو پوری طریقے سے الٹا کر دیا ہے۔ اب وہ چاہیں اس کی خفیہ ایجنسی موساد سے ریلیٹڈ ہو یا پھر اس کی طاقتور فوج سے ریلیٹڈ ہو یا پھر اس کا ڈیفنس سسٹم ہو مطلب آئرن ڈوم کی جس کی ابھی تک پوری دنیا میں تعریفیں ہوتی آئی ہیں کیونکہ وہ بھی تو اس جنگ میں پوری طریقے سے فیل ہی ثابت ہوا ہے۔ حماس اس جنگ کی مدد سے اب پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا ہے کہ اسرائیل بالکل بھی ویسا نہیں ہے کہ جس طرح کا اس کو پوری دنیا کی میڈیا میں دکھایا جاتا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو سوچ رہے ہوں گے کہ چلیے یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہیں مگر آخر حماس کی طرف سے اس وقت اچانک سے یہ حملہ کیا کیوں گیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ تو اس بارے میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے نکل کر آ رہی ہیں مگر جو دو سب سے مین وجہ بتائی جا رہی ہیں ان میں سے سب سے پہلی وجہ ہے ویسٹ بینک کے علاقے میں جھڑپوں کا بڑھنا اور اسپیشلی مسجد اقصی کے اوپر حملہ وغیرہ ہونا۔ دراصل دوستو اس وقت اسرائیل میں نیتنیاہو کی جو گورنمنٹ چل رہی ہے وہ دراصل ایک ایسے نیتا کے سپورٹ سے چل رہی ہے جو حد سے زیادہ کٹر پنتھی مانا جاتا ہے۔ اس نیتا کا نام ہے ایتمار بن گویر۔ یہ دراصل ایک ایسا نیتا رہا ہے جو ہمیشہ سے ہی اس چیز کی سپورٹ میں رہا ہے کہ ویسٹ بینک کے علاقے میں بھی جو بچے کچے فلسطینی ہیں ان کو وہاں سے نکال دیا جائے کیونکہ اس پوری زمین پر بھی اسرائیل کا ہی حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ انسان گورنمنٹ میں آیا ہے تب سے ویسٹ بینک کے علاقے میں ایک کے بعد ایک لگاتار جھڑپیں بڑھتی چلی گئیں۔ ایسی بہت ساری بار بار گھٹنائیں ہوئیں کہ جب وہاں پر زبردستی یہودیوں کو بسایا گیا اور فلسطینیوں کو انہی کے گھر سے نکالا گیا۔ اتنا ہی نہیں، کئی بار اس طرح کی ویڈیوز بھی آئیں کہ جس میں دیکھا گیا کہ یہ انسان ایک منتری جیسے بڑے پد پر ہونے کے باوجود بھی اپنا پورا قافلہ لے کر مسلمانوں کو اکسانے کے لیے مسجد اقصی کے علاقے میں گیا اور اس کے لوگوں نے باقاعدہ مسجد اقصی میں گھسنے کی کوششیں بھی کی۔ اسرائیل کا یہ منسٹر فلسطین کے مسلمانوں کو بار بار اکسانے میں کتنا زیادہ آگے بڑھ گیا تھا، اس چیز کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے
کہ امریکہ جیسے دیش کو بھی اسرائیل کو اس کے بارے میں وارننگ دینا پڑی تھی۔ اسرائیل کے کٹرپنتھی لوگوں کی طرف سے بار بار مسجد اقصیٰ میں انٹرفیئر کرنے کی کوششوں کی وجہ سے ہی فلسطینی مسلمانوں اور وہاں کے کٹرپنتھی یہودیوں کے بیچ جھگڑے بڑھتے چلے گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں تو اس طرح کے ویڈیوز بھی آئے کہ جب رمضان کے مہینے میں اسرائیل کی فوج ایک بار مسجد اقصیٰ کے ہی اندر داخل ہو گئی تھی۔ مسجد اقصیٰ کے اندر نہ صرف بہت ساری توڑ پھوڑ کی گئی تھی بلکہ جو اندر لوگ موجود تھے ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کی گئی تھی اور ان کو قیدی بھی بنایا گیا تھا۔ یہ ساری ویڈیوز دیکھ کر اور اس طرح کا جھگڑا مسجد اقصیٰ کے اندر دیکھ کر پوری دنیا کے ہی مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ پچھلے کچھ مہینوں کے اندر جب اس طرح کے حالات مسجد اقصیٰ سے ریلیٹڈ بن رہے تھے تب حماس کی طرف سے اسرائیل کو دھمکیاں دی جا رہی تھیں، مگر اسرائیل نے یہ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ حماس کی طرف سے اتنا بڑا ریئیکشن آئے گا، کیونکہ یاد رہے دوستو کہ حماس نے یہ جو جنگ شروع کی ہے اس کے اعلان میں ہی اس نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ جنگ دراصل مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے کی گئی ہے، اور یہ اسی وجہ سے شروع کی گئی ہے کیونکہ اسرائیل بار بار مسجد اقصیٰ کے اوپر حملہ کرنے کی کوششیں کر رہا تھا۔ اسی لیے حماس نے اس آپریشن کا نام بھی طوفان الاقصیٰ مطلب کہ الاقصیٰ اسٹارم رکھا ہے۔ دوسری وجہ حماس کے حملے کے پیچھے جو بتائی جا رہی ہے وہ ہے دراصل سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بیچ پیس ڈیل ہونا۔ جیسا کہ میں نے بھی آپ کو پچھلی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے بیچ امریکہ کی کوششوں سے ایک ڈیل ہونے والی تھی جس کے تحت سعودی عربیہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے والا تھا اور بدلے میں سعودی عربیہ کو بھی امریکہ کی طرف سے بہت کچھ ملنے والا تھا۔ یہ ڈیل اس وقت بالکل آخری موڑ پر چل رہی تھی، مگر تبھی اچانک سے حماس کی طرف سے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا گیا اور ایک بڑی جنگ کو شروع کر دیا گیا۔ مانا جا رہا ہے کہ یہ حملہ بالکل ایسے وقت پر جان بوجھ کر کیا گیا ہے کہ جس وقت پر سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بیچ ڈیل ہونے والی تھی۔ یہی وجہ ہے بہت سارے لوگ اس حملے کے پیچھے ایران کو بھی بتا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کیونکہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کی ڈیل سے سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ ناخوش ایران ہی تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ایران کے اوپر شک کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ہر کوئی جانتا ہے کہ حماس جیسا ایک چھوٹا سا گروہ وہ بھی باوجود اس کے کہ وہ غزہ جیسے ایک چھوٹے سے علاقے میں ہی رہتا ہے، وہ اتنا بڑا آپریشن اکیلے دم پر پلان کر ہی نہیں سکتا تھا، ہو نہ ہو کسی بڑی شکتی نے اس کا ساتھ ضرور دیا ہے۔ فی الحال دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کی مدد سے آپ لوگوں کو اس ٹاپک کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو مل چکا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ صحیح بات ہے، جہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ ظلم فلسطینیوں پر کیے ہیں، اسی لیے حماس بدلہ لینے کے لیے واپس پلٹ وار کیا ہے، مگر جو گودی میڈیا ویسٹرن میڈیا جو دکھا رہا ہے وہ حرامی پن ہے نا، وہ بول رہا ہے کہ انہوں نے شروع کیے ہیں حماس نے، مگر ایسا ہے نہیں، کیونکہ اسرائیل جو ہے پہلے سے ہی فلسطینیوں کو ظلم کر رہا تھا، اپنے مسجد میں گھس رہا تھا، تو اس کا تو بدلہ لیں گے نا، اور لینا بھی چاہیے تاکہ اسرائیل ختم ہو جائے، حرامی کنٹری، کیونکہ ہماری زمین قبضہ کیا ہوا ہے وہ، تو اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے نا، آج نہیں تو ختم ہونا، کل تو ختم ہونا ہے۔ اور موسیٰ 2 کوڑی کا موسیٰ وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی چھاپ ہے، اپنے گھر کو بچا نہیں پایا۔ یہی ہے، اللہ کے سامنے کوئی بھی بڑا نہیں، کوئی بھی 30 مار خان نہیں ہوتا۔ یہ شیطان لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ ہماری موجودگی ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح سے اللہ جانتا ہے دنیا میں کوئی اس طرح سے نہیں جان پائے گا۔ بہت اچھا ہے کہ اس بار ان کی ناک کٹ گئی ہے اس دنیا سے۔